अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, आज मुस्लिम लीग नून ने अपना एक बयानिया वोट को इज़्ज़त दो को हमेशा के लिए दफन कर दिया। इसी के साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो कि जमहूरियत की दावेदार थी, जमहूरियत की चैंपियन बनी फिरती थी, तो आज उन्होंने अपने इस बयानिए को हमेशा के लिए मुकम्मल तौर पर दफन कर दिया। तो नाज़रीन इकराम, आज पाकिस्तान के अंदर जो मामलात आपने देखे और आपने यकीनन सुने भी होंगे, उस हवाले से कुछ तफसीलात आपके सामने रखूँगा। हुकूमत ने आज एक बार फिर आईनी तरमीम कर दी। इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जजेस की तादाद को बढ़ाने का जो फैसला किया गया है, इसी के साथ साथ जो हमारे सर्विस चीफ्स हैं, उनकी मुद्दत मुलाजमत पे भी इजाफा कर दिया गया। अब कितना इजाफा किया गया, ये बड़ी हैरत अंगेज बात है। इसी के साथ साथ नाज़रीन कराम, इमरान खान और बुशरा बेगम की किस्मत का फैसला अब 19 नवंबर को होगा कि क्या बुशरा बेगम दोबारा जेल जाएंगी, क्या इमरान खान जेल से बाहर आएंगे। इस हवाले से कुछ अहम तफसीलात हैं, क्योंकि इमरान खान के ऊपर जो बड़े 4 मुकदमात बनाए गए थे वो तो ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि आज जो आईनी तरमीम की गई है वो इसीलिए की गई है कि इमरान खान को घेरे में लिया जाए, इमरान खान के खिलाफ सख्ती को बढ़ाया जाए। क्योंकि मैंने आपको इस हवाले से पहले खबर दी थी कि इमरान खान के ऊपर जो बड़े 4 मुकदमात थे वो तो ख़त्म हो चुके हैं, तो अब इमरान खान के खिलाफ जो घेरा तंग किया जाएगा वो ऐसे किया जाएगा कि इमरान खान को दहशत गर्दी के मुकदमात के अंदर नामजद किया जाएगा और उसके बाद उनके गिर्द जो है सख्ती मजीद की जाएगी, घेरा कसा जाएगा। अब इस हवाले से मजीद तफसीलात हैं। तो नाजरीन, चलते हैं पहली खबर की तरफ। तो खबर है जी, आईनी तरमीम के हवाले से 26वीं आईनी तरमीम हुकूमत कर चुकी है और उन तरमीम के अंदर बहुत से मामलात ऐसे थे जिसको मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से रोका गया था। अब उस वक्त तहरीक इंसाफ ने मौलाना फजलुर रहमान से बार बार मुलाकातें की थी और मौलाना फजलुर रहमान ने बहुत सी बातों के ऊपर स्टैंड लिया था और बहुत सी चीज़ों को मौलाना फजलुर रहमान ने उस वक्त रोक लिया था। लेकिन आज हुकूमत ने बाआसानी वो जो मामलात हैं उनको मंजूर करवा लिया है। तो जो अहम चीज़ें आज हुकूमत की जानिब से आईनी तरमीम के ज़रिए तब्दील की गई हैं वो है जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की तादाद को बढ़ाने के हवाले से, साथ ही साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने के हवाले से, साथ ही साथ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर तरमीम के हवाले से, और सबसे अहम जो हमारे सर्विस चीफ्स हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी के हवाले से, और एक ऐसी चीज़ जिसका डायरेक्टली ताल्लुक इमरान खान से है वो ये है कि दहशत गर्दी की जो एक्ट है उसके अंदर तरमीम करके। अब ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आज हुकूमत की जानिब से पास करवाई गई हैं, कौमी असम्बली से भी और साथ ही साथ सेनेट से भी। अब नाज़रीन इकराम, सूरत हाल ये है कि जो बड़ी खबर है वो ये है कि जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो जजेस की तादाद है मौजूदा वो है जी 17। अब जाहिर है हुकूमत को ये बेचैनी भी है, ये परेशानी भी है, और ये परेशानी का सबूत आप सोशल मीडिया के ऊपर आप देख भी सकते हैं कि जस्टिस याहिया अफरीदी के हवाले से जिस तरह एक जश्न मनाया गया हुकूमत की जानिब से और हुकूमत के जो सपोर्टर्स हैं उनकी जानिब से, और जिस तरह मातम किया गया तहरीक इंसाफ के एक तबके की जानिब से, एक जमात की हैसियत से तहरीक इंसाफ ने जस्टिस याहिया अफरीदी को वेलकम किया, इमरान खान ने भी वेलकम किया। लेकिन अब नाज़रीन कराम, सूरत हाल ये है कि आज जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 34 करने का फैसला किया गया है। चीफ जस्टिस को मिलाकर 34 जजेस की तादाद कर दी जाएगी। अब जाहिर है ये हुकूमत ने इसीलिए किया है कि जस्टिस याहिया अफरीदी को कंट्रोल किया जाए, जस्टिस याहिया अफरीदी को जो उनके साथ 8 जजेस दूसरे हैं उनको कंट्रोल किया जाए, क्योंकि इससे पहले जो 17 तादाद थी उसके अंदर भी मेजॉरिटी ऑफ जजेस जो थे वो जस्टिस काजी फाइज ईसा के अगेंस्ट ही जा रहे थे। जाहिर है जस्टिस काजी फाइज ईसा एक मकसद के लिए आए थे, उन्होंने वो मकसद पूरा किया। उनके साथ जो जजेस की तादाद थी वो 5 थी और जो जस्टिस मंसूर अली शाह थे उनके साथ 8 जजेस थे उस वक्त। तो अब नाज़रीन कराम, ये जो हुकूमत ने तरमीम की है इसके बाद जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 34 कर दी गई है। अब देखते हैं कि जो नए जजेस आते हैं वो कहाँ से आएंगे,
کیا اس کا کرائٹیریا ہے، جوڈیشل کمیشن جو ہے کس طرح نئے ججز کو اپوائنٹ کرتا ہے، لیکن اس کا صاف سیدھا مقصد یہ ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہے ان کو پریشرائز رکھا جائے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر بھی حکومت اپنی مرضی کے ججز لائے اور وہاں پر کوئی ایسا فیصلہ نہ ہو سکے جو کہ حکومت کے خلاف ہو. یہ تو واضح ہے. ہاں اگر ہم اس کا ایک پازیٹیو چیز اس کی دیکھیں وہ یہ کہ ظاہر ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر کیسز کی تعداد زیادہ ہے اور ظاہر ہے پینڈنگ کیسز بھی ہیں، تو ان کو دیکھنے کے لیے ججز کی تعداد کو بڑھایا جائے. اگر ہم پازیٹیوٹی کی طرف جائیں تو وہ یہ بالکل ٹھیک چیز ہے، لیکن ظاہر ہے پاکستان کے اندر اس وقت پازیٹیو چیز تو کی کوئی نہیں جا رہی، اور ہم اس کو ایسے دیکھیں گے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کو پریشرائز کرنے کے لیے اس وقت انہوں نے جو تعداد ہے 17 سے وہ بڑھا کر 34 کر دی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کون سے ججز شامل کیے جاتے ہیں، کیا کرائٹیریا بنایا جاتا ہے، کس طرح ان سیٹوں کو پر کیا جائے گا. اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی تعداد کو بھی 9 سے بڑھا کر 12 کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اب ان 9 ججز میں سے تو 6 ججز وہ تھے جنہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو خط لکھا تھا. خط کیا لکھا تھا کہ جی ہماری عدالتی کارروائیوں کے اندر مداخلت کی جا رہی ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس خط کو دبا دیا اور آپ نے دیکھا کہ ان کے اوپر کوئی کارروائی نہیں کی گئی. وہ کیس جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے بند ہو کر رہ گیا. تو اب 9 سے بڑھا کر 12 کی گئی ہے تعداد. اب دیکھتے ہیں کہ ادھر سے ججز کون آتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے جو 26ویں آئینی ترمیم کی گئی ہے اس کے بعد تو ویسے ہی یہ جوڈیشل کمیشن نے سارا معاملہ طے کرنا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے اندر کون ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی کارکردگی کو جو دیکھنا ہے وہ بھی اس جوڈیشل کمیشن نے دیکھنا ہے. یعنی پارلیمنٹ دیکھے گی کہ عدالت کی کارکردگی کیا ہے. اس سے بڑا مذاق پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں کہ عدالتی نظام کو کہ ججز کیا فیصلے کر رہے ہیں، کیسے فیصلے کر رہے ہیں، ان کی کارکردگی کیا ہے، اس کو سیاستدان دیکھیں گے. تو آپ اندازہ کریں اس سے بڑی جو اب مذاق پاکستان کی تاریخ کے اندر پہلے نہیں دیکھا گیا. اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور جو واردات ڈالی گئی ہے وہ ہے جی عمران خان کے حوالے سے. میں نے آپ کو بتایا کہ عمران خان کے 4 بڑے مقدمات جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں. تو اب عمران خان کو مزید پھنسانے کے لیے ان کے اوپر دہشت گردی کے مقدمات بنائے جائیں گے، یا وہ کہیں گے کہ جی ہم نے پہلے سے ہی دہشت گردی کے مقدمات بنا کر رکھے ہوئے ہیں. تو اب کیا یہ جائے گا کہ جی عمران خان جب دہشت گردی کے مقدمات میں نامزد ہوں گے اس کے بعد انہوں نے دہشت گردی کا جو شک ہے اس کے اندر ترمیم کر دی ہے. ترمیم کے بعد ظاہر ہے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو 3 ماہ کے لیے ملٹری کورٹس میں بھیج دیا جائے گا. پھر اس کے بعد وہ ان کو 3 ماہ رکھیں، 6 ماہ رکھیں، 9 ماہ رکھیں، وہ ان کی اپنی ثوابدید ہوگی. تو اب یہ حکومت کا پروگرام ہے کہ عمران خان کو ملٹری ٹرائل کی طرف دھکیلا جائے، اور وہی چاہتی ہے حکومت، اور وہ اس کو بظاہر طور پر نظر یہ آ رہا ہے کہ کامیابی سے پورا کر لے گی، کیونکہ اس حوالے سے جو کچھ صحافی ہیں جو کہ پیغامات کی رسائی کرتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان جو ہیں وہ جلد آپ کو ملٹری کورٹس میں نظر آئیں گے، کیونکہ عمران خان جو ہے وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، عمران خان ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اب اس حوالے سے جو معاملات ہیں وہ خطرناک حد تک آگے بڑھ رہے ہیں. اسی طرح عمران خان کی بہنوں نے بھی یہ کہا ہے کہ عمران خان کی زندگی کو خطرہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو عمران خان سے ملنے نہیں دیا جا رہا. تو عمران خان کی بہنیں تو خاصی پریشان ہیں عمران خان کے حوالے سے کہ جو کچھ کیا جا رہا ہے. انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ پاکستان کے اندر ہمیں انصاف نہیں ملے گا. وہ تو اس حد تک نا امید ہو چکی ہیں، اور انہوں نے خاص طور پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا نام لے کر کہا ہے کہ جی یہ تو عمران خان کو ضمانت ملنے ہی نہیں دے گا جج. تو اب اس حد تک جب معاملات آ جائیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عمران خان کو کس حد تک آگے لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. بہرحال اسی کے ساتھ ساتھ جو ایک اور ترمیم کی گئی ہے جی وہ ہے آرمی ایکٹ کے قانون کے اندر. تو آرمی ایکٹ کی دفعہ 8A کے تحت پہلی تقرری 5 سال کے لیے، جبکہ دفعہ 8B کے تحت مزید 5 سال کے لیے جو ایکسٹینشن ہے وہ کی جا سکے گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہمارے موجودہ آرمی چیف ہیں وہ مزید 10 سال کے لیے ہمارے آرمی چیف رہ سکتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہماری نیوی کے ہیں چیف، جو ہمارے ٹوٹل سروس چیفز ہیں، ان کی جو مدت ملازمت ہے اس کے اندر توسیع کی جا سکتی ہے. عمران خان کے دور کے اندر جو ایک کارنامہ کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ جی آرمی چیف کی مدت ملازمت 60 سے بڑھا کر 64 سال تک کر دی گئی تھی، لیکن مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے آج تو میرا خیال ہے 10 قدم آگے بڑھ گئے ہیں، اور انہوں نے عمر کی جو حد ہے وہ ختم ہی کر دی ہے. تو یہ آج پارلیمنٹ کے اندر کیا گیا ہے. اور اب
جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کا جو ایکٹ ہے اس کے اندر بھی ترمیم کر دی گئی ہے. پہلے تو پریکٹس اینڈ پروسیجر کا معاملہ یہ تھا کہ جی چیف جسٹس کے ساتھ 2 سینئر موسٹ ججز ایک کمیٹی کے اندر بیٹھیں گے اور وہ فیصلہ کریں گے کہ مقدمات لگانے ہیں اور کون سے بینچز اس مقدمے کو سنیں گے, اور جو بینچز کی تشکیل سے لے کے کیسز کو اٹھانے تک سارے معاملات یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کی کمیٹی کرتی تھی. تو اب صورتحال یہ ہے کہ جی جو ترمیم کے بعد اب معاملہ آئے گا وہ یہ ہے کہ جی سپریم کورٹ میں بینچز کی تشکیل کے لیے قائم پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں ایک بار پھر تبدیلی کا فیصلہ ہے. تیسرے سینئر جج کی جگہ آئینی بینچ کے سربراہ کو شامل کرنے کی تجویز دی گئی ہے. سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد کو بھی دگنا کرنے کی جو تجویز ہے وہ دی گئی ہے. اب ظاہر ہے وہ ترمیم جو ہے وہ منظور کر لی گئی ہے. تو اب ہوگا یہ کہ اس وقت چیف جسٹس کے ساتھ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر ہیں, اور اب ہو سکتا ہے کہ جسٹس منیب اختر کو نکال کر یہاں پر جو آئینی بینچ کا سربراہ بنے گا جسٹس امین الدین خان ہی ہوں گے, کیونکہ وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بالکل آپ سمجھ لیں کہ رائٹ ہینڈ سمجھ لیں جائیں, آپ ان کو سمجھ لیں کہ ان کے پیٹی بھائی سمجھ لیں, آپ جو آپ کہہ سکتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ ان کو ہی آئینی بینچ کا سربراہ بنا دیا جائے اور وہ پھر کمیٹی کے اندر شامل ہوں گے, اور یہ ہوگا کہ جی جسٹس یحییٰ افریدی, جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس امین الدین خان جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کرنا چاہ رہے تھے اور انہوں نے کر بھی دیا تھا, تو اب یہ حکومت کی جانب سے تیاری کی جا رہی ہے. تو یہ اس وقت ناظرین کرام پاکستان کے اندر صورتحال ہے, اور مسلم لیگ نون جو کہ یہ بیانیہ بنا رہی تھی کہ جی ہم نے ووٹ کو عزت دینی ہے, آج وہ مکمل طور پر لیٹ چکے ہیں, اور آج انہوں نے ایک چیز واضح کر دی ہے کہ ان کے لیے جمہوریت جو ہے وہ پاؤں کی جوتی کی نوک پر ہے. مسلم لیگ نون نے آج یہ ثابت کر دی ہے, ساتھ ہی ساتھ پیپلز پارٹی جو جمہوریت کی چیمپئن بنتی پھرتی تھی کہ جی ہم نے جمہوریت کے لیے یہ بھی کیا, ذوالفقار علی بھٹو نے قربانی دے دی, پھانسی ہو گئی, انہی کے نام پر اتنے سالوں سے سندھ کے اندر حکومت کر رہے ہیں, انہی کا چورن اب تک بیچا جا رہا ہے. تو آج انہوں نے یہ واضح کر دیا ہے کہ ان کا بھی جمہوریت سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. جب آپ ساری چیزیں سائیڈ پر کر دیں تو اور آپ جمہوریت کی خدمت بھی نہ کریں تو پھر آپ کہیں جی ہم جمہوری ہیں. تو یہ آج انہوں نے کیا ہے, اسمبلی کے اندر بیٹھ کر اپنے پاؤں پر خود کلہاڑا مارا ہے. ایک چیز یاد رکھیں, مسلم لیگ نون نے 1997 میں بھی یہی حرکتیں کی تھیں, 2014-15 کے اندر بھی یہی حرکتیں کی تھیں. اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ جو قوانین انہوں نے بنائے تھے, جو جال انہوں نے بنا تھا, وہ خود بخود اس کے اندر پھنس گئے تھے. اور اب ایک چیز یاد رکھیں, آج جو انہوں نے کیا ہے آنے والے وقت کے اندر آپ دیکھیں گے یہ ایک بار پھر اس کے اندر خود پھنسیں گے اور پھر روئیں گے بھی کہ جی یہ ہمارے خلاف ظلم ہو رہا ہے. تو میرا خیال ہے آج میں کچھ کہنا نہیں چاہ رہا, اور بہرحال اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آج جو آئینی ترامیم کی گئی ہیں اس کے اوپر مولانا فضل الرحمان نے بھی اپنا ورژن دیا ہے. وہ کہتے ہیں شک کی بنیاد پر 90 دن میں تحویل کی قانون سازی سول مارشل لاء کے مترادف ہوگا. یہ جمہوریت کے چہرے پر دبا ہوگا. ووٹ کو عزت دینے کے جو علم بردار ہیں اپنے ہاتھوں سے جمہوریت کے چہرے پر کالک مال رہے ہیں, اور آج انہوں نے بالکل کسی صورت ساتھ دینے سے انکار کر دیا ہے, کیونکہ اس سے پہلے وہ آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دے چکے ہیں لیکن انہوں نے بہت سی چیزیں بیچ میں کٹ آف کروا دی تھی. اسی کے ساتھ ساتھ جو اے این پی ہے اس نے بھی, احمد ولی خان, انہوں نے بھی آج اس چیز کی مخالفت کی ہے, لیکن آج حکومت نے بڑی زبردست ڈٹائی کے ساتھ آج انہوں نے سارے معاملات جو ہیں وہ منظور کروا لی ہیں. تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر بھی بڑی تبدیلی ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بڑی تبدیلی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جو آئینی ترمیم ایک بار پھر کر دی گئی ہے, اس کے بعد اب صورتحال جو ہے وہ مزید سنگین ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. خواجہ آصف نے کہا ہے کہ جی جو ہمارے موجودہ آرمی چیف ہیں 2028 تک تو فی الحال وہی آرمی چیف رہیں گے, اس کے بعد دیکھیں گے کہ معاملات کو آگے ہم نے کس طرح بڑھانا ہے. تو اس وقت حکومت سمجھ رہی ہے کہ ان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتے ہیں, اور یہ ایک اصول ہے کہ زیادہ طاقت کے نشے کے اندر, لالچ کے اندر ہمیشہ انسان تباہ و برباد ہی ہوا ہے, اور یہ حکومت بھی تباہ اور برباد ہوگی کیونکہ عوام کی خدمت سے تو ان کا دور دور تک کوئی تعلق ہے نہیں. تو اب جو یہ کرنے آئے تھے وہ یہ کر رہے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام, عمران خان اور بشرا بیگم کے حوالے سے بھی بڑی خبر ہے کہ عمران خان جو ہیں بڑے 4 مقدمات میں رہائی کے بعد اب جیل میں موجود ہیں, اور توشہ خانہ پارٹ 2 جو ایک آخری مقدمہ ان کے اوپر بچا ہے جس کے اندر ان کو جیل میں رکھا گیا ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ جی آج بشرا بیگم بھی جیل کے اندر آئیں
آج وہ عدالت کے اندر آئیں، آج وہ کافی ابدیدہ ہو گئی تھیں، تو انہوں نے بھی کہا جی کہ انصاف کی توقع نہیں ہے۔ تو اب ظاہر ہے ہر کسی کا اپنا اپنا ایک اوپینین ہے۔ عمران خان کی 6 مقدمات میں جبکہ بشرا بیگم کا ایک مقدمہ ہے، کئی ماہ سے جو ہے وہ زیر سماعت ہے، درخواستیں ان کی وہ سماعت کے لیے مقرر نہیں کی گئیں۔ تو آج اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن جج افضل ماجوکا نے آج فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، اور چند مقدمات کے اندر انہوں نے دلائل بھی طلب کر لی ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہے جی کہ 18 نومبر کو ان تمام مقدمات کا اکٹھے فیصلہ سنائیں گے۔ عمران خان کے 6 مقدمات ہیں، بشرا بیگم کا ایک مقدمہ ہے، تو اس کے بعد دیکھا جائے گا 18 نومبر کو کہ کیا عمران خان کی رہائی ممکن ہے کہ نہیں، کیونکہ بڑے مقدمات عمران خان کے تمام ختم ہو چکے ہیں، کوئی ایسا مقدمہ باقی نہیں ہے جس کے اندر عمران خان کی گرفتاری ہو۔ توشہ خانہ پارٹ 2 اور چند جو چھوٹے موٹے مقدمات ہیں وہ جو ان کے اوپر بنائے گئے تھے، وہ 18 نومبر یا 19 نومبر تک اس کا فیصلہ جج افضل ماجوکا جو ہے وہ سنا دیں گے۔ اور اب دیکھتے ہیں اس دوران کوئی عمران خان کے اوپر نیا مقدمہ نہ بنا دیا جائے۔ تو آج بشرا بیگم جیل میں کہتی ہیں، عدالت میں کہتی ہیں کہ پورے پاکستان میں عمران خان اور مجھے ناانصافی پر سزا دی گئی، انصاف تو ہے ہی نہیں، میں انصاف کے لیے نہیں آئی، میرا کمبل اور دیگر سامان گاڑی میں ہے، جب آپ کہیں گے جیل میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس حد تک جب نا امیدی پھیل جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے؟ یہ تو وہ لوگ ہیں جو کہ میڈیا کے اوپر آ کر بات کر لیتے ہیں، ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو کہ ہماری عوام سے جن کا تعلق ہے، ان کے جب مقدمات نہیں لگتے۔ اور سب سے بڑی بات جو کہ 8 فروری کو انتخابات ہوئے، اس کے اوپر خاموشی ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو سلام ہے جنہوں نے وہ معاملات آگے بڑھائے ہی نہیں۔ اب دیکھتے ہیں یہ جو ہمارے نئے چیف جسٹس آئے ہیں اس حوالے سے کیا کارروائی کرتے ہیں، کیونکہ 8 فروری کو جو ڈاکہ ڈالا گیا عوامی مینڈیٹ کے اوپر، یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، اس کے اندر بہت لوگ شامل ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر کو بلانا چاہیے، اسی کے ساتھ ساتھ جو حکومت میں لوگ بیٹھے ہوئے ان کو بلانا چاہیے، اور جن لوگوں نے الیکشنز کروائے ان کو بلانا چاہیے، کیونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جس طرح یہ الیکشنز کروائے تھے وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ تو بہرحال جو 8 فروری کو جو مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے اس حوالے سے بھی دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے، کیونکہ سب سے بڑا جو آئین توڑا گیا وہ یہی تھا کہ صاف اور شفاف انتخابات نہیں کروائے گئے، تحریک انصاف سے بلے کا نشان لے لیا گیا، انتخابات سے پہلے عمران خان کو سزائیں سنائی گئیں، چلیں وہ ایک طرف، کاغذات نامزدگی جو چھینے گئے اس حوالے سے بھی خاموشی، انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی گئی اس پر بھی خاموشی تھی۔ تو یہ اس وقت ناظرین پاکستان کے اندر صورتحال ہے، اور اس وقت کوئی آئین و قانون پاکستان کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاکستان کے اندر معاملات کو ٹھیک کرے، کیونکہ ان لوگوں سے تو کسی قسم کی کوئی امید نہیں ہے، اور یہ لوگ جو کرنے آئے تھے وہ کر رہے ہیں، دھڑلے سے کر رہے ہیں، روکنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ تحریک انصاف اپنی جگہ پر احتجاج کر رہی ہے، مولانا فضل الرحمان اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، عمران خان اس وقت جیل میں موجود ہیں۔ 8 نومبر کو تحریک انصاف کوئٹہ میں جلسہ کرنے جا رہی ہے، 9 نومبر کو صوابی میں جلسہ کرنے جا رہی ہے، اس کے اندر وہ اپنا نیا لاہے عمل بتائیں گے کہ اب ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیں یہ فائنل کال نہیں ہے، یہ ایک کیمپین، ایک مہم کا آغاز کرنے جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف۔ اب دیکھتے ہیں اس کے اندر کتنی جان باقی ہے، لیکن اس وقت جو پاکستان کے اندر بڑی تبدیلیاں کی گئی ہیں، اس کے بعد یقیناً آنے والے وقت کے اندر مزید مشکلات بڑھنے جا رہی ہیں، اور عمران خان کے لیے خبر یہ ہے کہ اب بڑے صحافیوں کے مطابق عمران خان کو آفرز دی گئی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں عمران خان کیا آفر کے اوپر عمل درآمد کرتے ہیں، یا ان کا فیض حمید کے ساتھ کورٹ مارشل کیا جائے گا۔ والسلام۔